औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड ऑफ टाइम्स के इस मरहले पे जब मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाने का सोच रहा था तो मैंने इस बात को महसूस किया कि ज़रा यहाँ रुका जाए। हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से कुछ बातें मैंने कहीं, कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम के दो बड़े मसालिक यानी सुन्नी उलमा और शिया उलमा, या दोनों की रवायात, या दोनों की तारीख, या दोनों इमाम मेहदी का मुस्तकबिल एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। मुख्तसर बात यह जो मैंने पहले भी कही कि सुन्नी उलमा या सुन्नी मकतबा फिक्र के मुताबिक इमाम मेहदी पैदा होंगे, जबकि शिया मसलक के मुताबिक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, इमाम गायब हैं और एक खास वक्त पे अल्लाह ताला के हुक्म से उनका ज़हूर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या इमाम पैदा होंगे या इमाम पैदा हो चुके हैं, और इमाम पैदा हो चुके हैं तो कहां हैं। दूसरी बात यह भी कि फिर दुनिया में खिलाफत कायम होगी या इमामत कायम होगी। मेरे साथ दो जय्यद उलमा मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता हूं। मुफ्ती शाह जमालुद्दीन बगदादी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ पे नुमाइंदगी इस वक्त करेंगे, जो भी हम एक बहुत हसास मौजू पे बात करेंगे, और आप सुन्नी मकतबा फिक्र की नुमाइंदगी फरमाएंगे। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं बस सिर्फ नाम ही आपका लूंगा, और यकीनन आपका जितना अबूर है और जितनी आपका इस सारे मामले के ऊपर आपकी नज़र है। अब्बास कुमैली साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। अहले तशी के नज़दीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, 12वें इमाम है और कहीं दुनिया में मौजूद हैं। वजाहत फरमाइए, कहाँ पे हैं? हम इमाम हसन अस्करी के साहबजादे हैं, कहाँ पे हैं, क्यों गायब हैं और कैसे आएंगे सामने? गायब जो होता है उसके लिए कहना मुश्किल है कि कहाँ है। वो मसलियत खुदाबंदी से गायब होता है, कहीं भी हो वो गायब है, और हिफाजत इलाही में है, अल्लाह की हिफाजत में है। तो उसके लिए अगर पता चल जाए कि कहाँ है तो एनीबडी कैन रीच। गायब भी इसीलिए रखा गया है कि ताकि आप लोगों की दस्तरस से वो बाहर हो, कोई उस तक पहुंच ना सके, वो जिस तक चाहे पहुंचे, और वो जिस तक चाहते हैं पहुंचते हैं। वो कांटेक्ट में आते हैं खास लोगों के। आज भी किन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं? बहुत सौ के कांटेक्ट में आए, इस पर किताबें लिखी गई। यानी कैसे कांटेक्ट? यानी ख्वाब में या मिलते हैं या कैसे? मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, राब्ता है उनका? राब्ता वो जब चाहते हैं कर लेते हैं, लेकिन आप और मैं जब चाहें तो हम नहीं कर सकते। हाँ, दुआएं कर सकते हैं, उसके लिए अमाल कर सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं। अच्छा, और वो चाहे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कोई भी शख्स ये कहे कि मेरा राब्ता हुआ है इमाम मेहदी से, तो कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत? बहरहाल ये आप के ऊपर है क्या बिलीव करें या ना करें। और बहुत से झूठे दावे भी करते हैं, बिल्कुल बहुत से करते हैं, लेकिन बहुत सौ के दावे हुए हैं। और आज भी ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर बैठ करके इबादत रियाजत की जाए, और मुसलसल 40 शब जुमा मस्जिद सहला है, जैसे ये वज़ाहत फरमाइएगा, मस्जिद सहला। अच्छा, और ये है इराक में। तो वहां पर अगर 40 रोज इबादत की जाए तो इमाम मेहदी से राब्ता हो जाता है। इमाम मेहदी क्यों कहते हैं उन्हें? उनका नाम तो देखिए, नाम के साथ अलकाब भी होते हैं, कुन्नियत भी होती है, तो इस तरह से इमाम मेहदी कहा गया आपको। अच्छा, जो इमाम जो गायब जिसे लफ्ज़ हम कहते हैं या वो उजल हुए, उसकी वजह गालिबन ये थी कि उमवी खुलफा इमाम हसन अस्करी के वो साहबजादे जी, और इमाम हसन अस्करी ने उन्हें
بہت زیادہ ظاہر نہیں کیا سامنے, کیونکہ غالباً خطرہ تھا عموی خلفاء سے, اور وہ 5 سال کی عمر میں غالباً جی کچھ لوگوں سے وہ 5 سال کی عمر تک ملے جی, اور پھر میری تصحیح فرمائے گا اگر میں غلط کہوں کہیں, لیکن پھر امام حسن عسکری کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت ضروری تھا کہ وہ آئیں اور آ کے جنازہ پڑھائیں جی, کیونکہ ان کے چچا غالباً دعویٰ کرنے والے تھے امامت کا جی, یا کوئی عباسی خلفاء کی طرف سے دعویٰ کرنے والا تھا, تو وہ آئے اور اس کے بعد وہ انہوں نے جنازہ پڑھایا حضرت امام حسن عسکری کا, اور پھر وہ غائب ہو گئے. کچھ عرصے تک وہ لوگوں سے رابطے میں رہے جی. اچھا, وہ پیریڈ کیا تھا اور وہ کیوں رابطے میں رہے اور پھر مکمل غائب کیوں ہو گئے؟ وہ دیکھیے, پہلی بات تو میں ذرا سا یہ واضح کر دوں کہ ان کی ولادت بھی مخفی رہی. اچھا, ولادت کا بھی کسی کو علم نہیں. ان کے چچا کہتے رہے کہ ولادت نہیں ہوئی اور میں ہوں اصل میں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انتظامات ہیں خدا کی طرف سے. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے عباسی خلفاء چاہتے تھے کہ اس سلسلے کو منقطع کر دیں, جو بھی امامت 12واں امام دنیا میں آنے ہی نہ پائے, بلکہ سلسلہ 6 7 امام سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو بھی امام ہو اسے کسی نے. اچھا علامہ صاحب, میں ذرا اس سے پہلے کہ بغدادی صاحب سے رک جاؤں, آپ یہ 12ویں امام جی, اور 12ویں امام پہ امامت پھر ختم ہوتی ہے جی. اچھا, اسی لیے اثنا عشری کہا جاتا ہے جی. اہل تشیع میں کوئی اور بھی تو باقی بھی تو یعنی جیسے کچھ ہیں جو 5 جو فائبرز کہلاتے ہیں زیدیہ جی جی 6 والے بھی ہیں, ان کے اندر کیا تصور ہے امام مہدی کا, جو کہتے ہیں کہ 6 امام یا 5 امام؟ دیکھیے وہاں ان کے تصور ذرا مختلف ہے. بعض مقامات پہ تو امامت جاری ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی, جیسے اسماعیلی ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے بورا حضرات بھی جو ہیں جی, وہ 12 تک تو آئے, اس کے بعد ابدائی کا سلسلہ. یہ اثنا عشری میں تھوڑا سا واضح کروں گا کہ آپ اس کو واضح کریں. اثنا عشری میں اور زیدیہ میں کیا فرق ہے جو یمن میں ہے, جو فائبرز ہیں؟ زیدی جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے. اچھا, اور اس کے ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام کو قیام کرنا چاہیے, موجود ہونا چاہیے, موجود نہیں قیام کرنا چاہیے, یعنی ظالم حکومتوں کے خلاف ٹھیک ہے سٹینڈ لینا چاہیے, یعنی جس کو خروج کہتے ہیں خروج کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ ہے, یہ فرق ہے. لیکن حضرت زید نے خود امامت کا دعویٰ نہیں کیا, یہ ان کے بعد جو ان کی نسل آئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ عام کیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے قریب تھے, یا ان کی جی جی ان کا کچھ ان کی تھاٹس زیادہ کچھ. اچھا, اثنا عشری ان کی تائید حاصل تھی. اثنا عشری ان کو مانتے ہیں؟ امام نہیں مانتے, لیکن ہاں ان کا احترام کرتے ہیں. نہیں, آپ انہیں شیعہ مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں, لیکن انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا امامت کا, امام کے مقابلے پہ امامت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے. اچھا, لیکن ہاں ان کے فالوورز نے بعد میں. تو ان کے نزدیک امام مہدی کا کیا تصور ہے جو یمن میں لڑ رہے ہیں اس وقت؟ ان کے یہاں بھی امامت کا تصور تو امام مہدی کا تصور تو یقیناً ہوگا, اس لیے کوئی شیعہ ہیں تو ہونا ہے تصور. جو علوی ہیں, ایلوائٹس جو شام میں ہیں, وہ ان کا کیا ہے؟ وہ تو غالباً پہلے اہل تشیع نہیں تھے, چند سال پہلے تک ان کو تو جی شاید غالباً سیاسی بنیادوں پر کہا جاتا ہے کہ جب لبنان اور شام کے اندر وہ ہوا تو ایک ان کو فتویٰ دے کے. نہیں, وہ پہلے بھی تھے. اچھا, لیکن ان میں کیا فرق ہے اور اثنا عشری میں اور باقی لوگوں میں, جو یعنی بشار الاسد میں اور آپ کے سوچ میں کیا فرق ہے؟ پورے سلسلہ امامت کو نہیں مانتے, یعنی جو امامت کا تو ایک پورا سلسلہ ہے نا, ٹھیک ہے, 1st 2nd 3rd 4th, ٹھیک ہے, تو وہ اس سلسلے کو سیکوینس کے ساتھ نہیں مانتے. اچھا, حضرت علی پہ آ کے کچھ رک جاتے ہیں, اور حضرت علی کے میں بھی وہ بھی ایکسٹریمزم پر چلے جاتے ہیں ماننے میں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں علامہ صاحب. بغدادی صاحب, آپ سنی
فکر کی علامت یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک, سنی علماء کے نزدیک امام مہدی موجود نہیں ہے دنیا میں اور انہوں نے پیدا ہونا ہے, ولادت ہونی ہے, ان کی ولادت ہوگی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کی ولادت ہوگی بطور امام, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کب ہوگی, کہاں ہوگی؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام غائب ہیں جناب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے. جی بالکل, انہوں نے تو اپنا ایک نقطہ نظر واضح فرمایا ہے اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں چونکہ جو ہمارے ماخذ ہیں وہ قرآن و سنت یعنی احادیث شریف, قرآن کے بعد بخاری و مسلم و نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, یہ تمام سیاستہ کی کتب جو ہیں, ان تمام سے جو نخبہ یعنی چھن کر جو نتیجہ نکلتا ہے احادیث شریف سے, تو وہ یہ ہے کہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کی خود خبر دی. ایک نہیں 200 سے زائد احادیث شریف جو کہ تواتر کی حد تک ہیں, ان سے یہ نتیجہ چھن کے نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت کی خبر دی, باقاعدہ ان کا نام نامی بتایا. امام مہدی کا جی مہدی تو صفت ہے نا جی, مہدیون یہ صفت ہے ان کی. اچھا, حضور علیہ السلام نے کہیں ان کا نام ذکر کیا, کہیں ان کی صفت ذکر کی. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے, ان کا نام امام محمد, میں عرض کرتا ہوں, صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا؟ اچھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا, اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من ولد فاطمہ, وہ فاطمہ کی نسل اطہر سے ہوں گے. اچھا, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا المہدی مولدہ بالمدینہ, مدینہ المنورہ میں ان کی ولادت ہوگی. اچھا, تو یہ متفرق احادیث شریف ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوگی. اچھا, پھر آپ کی ولادت سے پہلے جو یعنی یہ ساری جو چیزیں ہمارے اہل سنت کے ہاں, یہ قرب قیامت میں جو سب سے پہلی علامت ہوگی, جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں جی, تو ان میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. ایک کرہا, ایک قصبہ ہوگا یا کوئی گاؤں ہوگا یا محلہ ہوگا مدینہ المنورہ کا, اس میں آپ کی ولادت ہوگی. اور تقریباً 30 اور 40 سال کے درمیان کہیں آپ جب کہ ایک حج کے موقع پر آپ تشریف لے آئیں گے حرم کعبہ میں, اور حجر اسود میں اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں پر آپ تشریف فرما ہوں گے. تو کہا جاتا ہے کہ کسی منا کے مقام پر کچھ قبائل میں جھگڑا ہوگا اور کسی خلیفے کی وفات پر اس طرح کی کوئی معاملات ہوں گے, تو وہ لوگ 3 بیٹوں کی لڑائی ہوگی آپس میں, بیٹوں کی ہوگی یا بادشاہوں کی ہوگی, تو وہاں پر لوگ حضرت کی طرف راغب ہوں گے اور حضرت سے بیعت کی درخواست کریں گے. آپ اوائڈ کریں گے یعنی آپ گریز کریں گے, نہ چاہیں گے کہ بیعت ہوں, لیکن پھر 7 علماء آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لیں گے جو مشہور ترین علماء ہوں گے. پھر بدر کے صحابہ کی تعداد کے مطابق علماء جو عظیم علماء زعماء ہیں پوری دنیا میں سے, وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور ایک آواز آئے گی, آواز یہ آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ, مہدی یہ اللہ کا خلیفہ ہے, مہدی ہے, فاسمعوا لہ, ان کی گفتگو کو غور سے سنو, فاطیعوہ, اور ان کی اطاعت کرو. تو وہ یقیناً خلیفۃ اللہ ہوں گے فی الارض, اور ان کی ولادت ہوگی. اور چونکہ ابھی وہ خسف کی جو 3 بڑے خسف ہوں گے شرق میں, غرب میں اور خطہ عرب میں, تو وہ تینوں خسف ابھی نہیں ہوئے. تو وہ علامات جو ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً ابھی پوری نہیں ہوئی. جب وہ پوری ہوں گی تو یقیناً ان کا ظہور ہوگا. اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت دجال کا ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا یہ مشروط ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام مہدی ہوں تو حضرت عیسیٰ موجود نہ ہو, نازل نہ ہو, ان کا نزول نہ ہو, یا وہ دجال نہ ہو. تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. خواتین و حضرات, ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید. آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی ولادت ہوگی مدینہ منورہ, مدینہ المنورہ. ابھی ولادت ان کی نہیں ہے. ابھی دیکھیں, ابھی جو عرفاء نا, بہت سارے لوگ اس پہ پیشنگوئی کرتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے. صوفیاء کرتے ہیں, صوفیاء میں سے بعض صوفی کرتے ہیں, جو سنی ہے, جو سنی اہل سنت والجماعت سے عرفاء صوفیاء, تو وہ کچھ کا یہ خیال ہے. لیکن میں آپ کو مطلب اپنا ایک رائے اپنی اور یہ ایک اپنے جو میرا مطالعہ ہے, جو میں نے بالاستیاب کتب کا مطالعہ کیا ہے
اور آپ بغداد سے تعلیم یافتہ؟ بغداد شریف سے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئی، یعنی وہ خسف نہیں ہوئے، بڑے بڑے زلزلے یعنی کثرت سے میں سمجھ، ٹھیک ہے وہ اچھا، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، عبداللہ ہوگا، امام حسن عسکری کے وہ صاحبزادے نہیں ہوں گے؟ نہیں، ممکن ہے کہ حضرت امام حسن عسکری ہی کی نسل یا طرز سے ہوں، نہیں لیکن والد نہیں، ہاں والد ان کے نام، والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کی نسل سے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل بیت، جی قطعاً اہل بیت سے، یہ سنی علماء میں، سنی علماء میں غیر اہل بیت میں سے امام مہدی کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کے ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ امام حسن عسکری کی نسل سے ہوں، امام حسن عسکری، لیکن ان کے بیٹے نہ ہوں؟ بیٹے تو ان کے نہیں، براہ راست بیٹے، یعنی براہ راست بیٹے تو نہیں ہو سکتے نا، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے بلا واسطہ، یقین امام حسن عسکری کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا اب آپ ذرا مجھے یہ بات بیان کیجئے گا کہ وہ خلیفہ ہوں گے یا امام ہوں گے؟ ہاں یقین، اچھا امامت جو ہے نا جی، فرق کیا ہے امامت اور خلافت؟ میں عرض کرتا ہوں جناب، اصل میں جو خلافت کا ایک کنسپٹ ہے نا ہمارے بھائیوں کے ہاں، اہل تشیع بھائیوں کے ہاں، تو وہ تو یقیناً یہی اس کو اپنے نقطۂ نظر میں بیان کریں گے۔ ہمارے ہاں وہ ایسا ہے کہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، خلیفۃ اللہ ہوں گے اللہ کا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ آواز جو آئے گی وہ یہی آئے گی، وہ حدیث شریف کا ہی میں نے جملہ بیان کیا ہے کہ ھذا المہدی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اچھا جب خلیفہ ہوں گے تو امامت میں کون سی پریشانی ہے؟ امامت وہ اگر اس کا معنی آپ یہ لے لیے جائے لیڈر یا رہنما یا قائد یا کسی جہت سے بھی آپ لیں، جب وہ خلیفہ ہوں گے تو یقیناً امامت بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر ان کی امامت، نماز والی امامت پہ تو اختلاف ہو نہیں سکتا، اور ویسے امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے ان کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، بلکہ وہ تو کہیں گے بھی، درخواست بھی کریں گے کہ آپ تشریف لائیں، اور وہ اسے اوائڈ کریں گے۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہاں جملہ بھی حضور پاک نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عیسیٰ کیوں اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے اور کیوں مقتدا نہیں بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لِتَقْرِيمًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کی تکریم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے۔ لیکن پھر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کوئی نہیں، یہ بھی بیان ہے کہ نہیں، جب وہ تشریف لائیں گے پہلے وہ پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد۔ اس میں کوئی شک۔ اچھا اور پھر ان کا حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا؟ بالکل انتقال ہوگا، وصال فرمائیں گے وہ۔ اچھا امامت میں اور خلافت میں آپ کے نظر میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے؟ ہاں زیادہ نہیں ہے فرق، زیادہ فرق نہیں ہے۔ علامہ صاحب امام مہدی کا وصال ہو جائے گا؟ تحقیق طلب ہے، یعنی میں نے کوئی ایسی جامع روایت نہیں دیکھی کہ انتقال ہو جائے گا ان کا۔ اچھا، یا قرب قیامت پر ممکن ہے کہ کچھ وقت کے لیے، اچھا وہ بالکل عین قیامت کے قریب، اچھا یعنی وہ زندہ رہیں گے؟ جی اچھا، اور کافی عرصے زندہ رہیں گے، قیامت کے بالکل بننے کا بالکل اینڈ آف دا ٹائم قریب تو یقیناً انتقال ان کا ہوا، چونکہ پھر تو قرآن مقدس کی آیت پر عرف آتا ہے نا، اگر بالکل قریب بھی ان کا انتقال نہ ہو تو پھر تو کلو من علیہ فان کا معنی کیا نکالیں گے آپ؟ اینڈ آف دا ٹائم اس کی جو بات ہے نا، جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس پہ تو یقیناً ہو۔ اچھا لیکن ٹائمنگز میں فرق ہے جی، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، اور حضرت روایات میں ایسا، اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد زندہ رہیں گے کچھ عرصے۔ اچھا لیکن یہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے شاید محسوس صاحب، یوں تو اختلافات جزوی ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، بات یہ کلی طور پر یہ سوچنا ہے اور یہ دعوت فکر دینی ہے لوگوں کو کہ آیا امام مہدی کا وجود ہوگا یا نہیں، یا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نا ٹھیک، آیا اس میں بلیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، یا یہ ایک عقیدہ ایسے ہی ہے بس، ٹھیک۔ اب ہے اگر وجود ہونا ہے ان کو آنا ہے دنیا میں، ظہور بھی ہونا ہے، پیدا ہوا یا نہیں ہوا اممیٹیریل، کیا بات، آنا ہے ان کو، آنا ہے، اور قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
آج حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ صف کی آیت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچا کر رہے گا، اگرچہ یہی بات کافروں کو ناگوار گزر رہی ہے۔ آج جو کشمکش ہے دنیا میں، دور ابتلا جو ہے، جو مختلف ممالک میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں، بالکل یہ سب اسی کی یریدون چاہتے ہیں، یہ ماضی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، پریزنٹ ٹینس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچا کر رہے گا۔ مجھے ذرا ایک اس سے جو میرا نقطہ تھا نا وہ اپنی جگہ رہ گیا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امامت اور خلافت میں ایک فرق ہے۔ اب آپ دو شخصیات اگر اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو الگ بات تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ امامت میں اور خلافت میں فرق ہے، کیونکہ آج اگر ہم کہتے ہیں، بہت سے علماء کہتے ہیں اور خاص طور پہ سنی علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں خلافت قائم ہونی چاہیے، ایک خلافت کا نظریہ ہے، جی علی منہاج النبوہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا ممکن ہے، ایک نظریہ ہے نا کہ خلافت ہونی چاہیے خلفائے راشدین کی طرح کی؟ بالکل، اور اس طرح کی خلافت کا جو امکان ہے وہ بالکل امام مہدی علیہ السلام ہی سے پورا ہوگا۔ اور جو گفتگو حضرت بھی فرما رہے تھے اور آپ بھی فرما رہے ہیں، ہمارا اور اہل تشیع بھائیوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے، یہ بھی امام منتظر کہتے ہیں انہیں، یعنی یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اچھا جس طرح انہوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس کا مصداق خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ کی تتبع میں اور تعمیماً اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری جو بات آپ امامت اور خلافت کی بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ان کی خلافت تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ یقیناً وہ پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے کو نافذ کریں گے، اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا۔ خلیفہ تو وہ ہو گئے، اچھا جب آپ وہ خلیفہ ہو گئے پوری دنیا میں، تو امامت کون سی باقی رہ گئی ہے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس میں میں پوچھنا جو مقصد ہے میرا، جناب کہ خلیفہ کے طور پہ کیا وہ ایک عام انسان جو کہ آئے اور انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی، کسی جگہ ان کا ایک فیصلہ صحیح ہو رہا ہے، کسی جگہ غلط، ایسے جیسے ہوا نا، بہت سی جگہ پہ ہم تاریخ میں ملتا بھی ہے، ہمیں رجوع کیا، یہ اس طرح ہوا، اس طرح، کیا وہ تصور اہل تشیع میں بھی ہے، یا اہل تشیع میں اس امام کی شخصیت ایک مختلف شخصیت ہے جو کہ کئی سال تک غائب رہے، 5 سال کی عمر سے لے کے، اچھا، اور جب ظاہر ہوں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان پہ چلے گئے، واپس آئیں گے تو بھی 33 سال کے ہوں گے، جب واپس وہ 5 سال کی عمر میں گئے تو واپس جب آئیں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی اور کتنے سال رہیں گے قیامت آنے تک؟ دیکھیے پھر میں کہوں گا کہ یہ امٹیریل ہے، بات یہ کہ آنا ہے، ان کو آنا تو ہے، لیکن دیکھیے اتفاق ہے، لیکن ان کی جگہ کوئی اور دعویٰ کر کے نہیں آ سکتا۔ بالکل درست، بالکل درست، انہی کو آنا ہے، انہی کو آنا ہے، اور ان کے آنے سے ہی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ وہی ہیں۔ نہیں لیکن فرق ہے جو شخصیات، یعنی پاورز میں فرق ہے، یعنی ان کے اتھارٹی، ان کے پاور کتنی کیری کر رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، جو ہمارے ہاں مطلب امامت کا تصور ہے نا، چونکہ ہمارے جو بھائی ہیں اہل تشیع، تو ان کے ہاں امامت کا کیا تصور ہے یہ بہتر اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ہاں جو امامت کا تصور ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اہل تشیع بھائیوں کے ہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاں امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے، کتنا ڈیفرنس ان میں، یہ تو یہی بیان کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو یہ نظریہ ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے، تو یہ بہت بڑا تصور ہے۔ اس میں میری بات سنو، ان کے نزدیک وہ 12ویں امام ہے، آپ کے نزدیک 12ویں امام نہیں ہے نا؟ یقیناً آپ کے نزدیک وہ کون سے امام ہے؟ مطلب جس طرح باقی امام ہے اسی طرح کی ایک امام ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں بالکل ہمارے نزدیک تو وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور جس طرح اہل بیت کے افراد کی دیگر کی قدر ہے اسی طرح ان کی قدر ہے۔ اچھا، یعنی آپ سمجھیں کہ کس طرح ان کو یعنی امام ابو حنیفہ ہیں جیسے؟ نہیں، یہ نہیں، ان کی بڑی شخصیت ہے قطعاً نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام تک وہ نہیں، وہ ان کا الگ درجہ ہے۔ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ تو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اچھا، تو یعنی وہ امام منتظر ہیں، لیکن امام منتظر ہیں، لیکن ایک عام انسان ہے،
عام کیسے رہیں گے جب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی کشتی کے سفینے کے پھٹے اکھڑ جائیں گے؟ پھر آپ کہاں پر ان کو، یعنی کیسے ولی ہیں وہ؟ ہاں یہ بات مجتہد ہیں، یہ بڑا زبردست بات کیا، ولی ہیں، مجتہد ہیں، یہ وہ سوال آپ کا اب بنتا ہے نا جی، دیکھیں اب بڑا کامل سوال بنا ہے اور اس کا کامل جواب میں دیتا ہوں۔ وہ مجدد کامل ہیں، وہ اس دین کی مکمل تجدید کریں گے، وہ نیا دین نہیں لائیں گے، دین وہی رہے گا جو رحمت عالم جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی، آپ مجدد کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی پوری دنیا میں اسی دین کا اجراء، اسی دین کا مکمل قائم ہوگا۔ شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پئیں گے، بالکل، اور حضور فرماتے ہیں چاہے وہ پکا مکان ہو چاہے وہ کچا مکان ہو، ایک ایک گھر کے اندر اسلام داخل ہو جائے، اپنا جو ان کا مشن کہا جائے جی اس میں مکمل کامیابی حاصل، مکمل کسی پہلو سے ان کے مشن کے اندر، چونکہ ان کے ساتھ 3000 ملائکہ ہوں گے، اچھا جو 3000 ملائکہ، یہ بھی حدیث شریف سے میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں، نخبہ ہے جو، یعنی حدیث شریف کا جو نچوڑ چھن کر نکلتا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا لیکن پھر اس کے بعد جی مطلب فتنے اور سب مسائل ختم ہو جائیں گے دنیا سے؟ ہاں مسائل ختم ہوں گے، لیکن دجال کا اس وقت خروج ہوگا۔ خواتین و حضرات، چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جب آپ کا وصال ہوگا جناب حضرت امام مہدی کا جی، اس کے بعد سکون نہیں، سکون نہیں، اس کے بعد تو یاجوج ماجوج آنا ہے، تو پھر تو مسئلے تو اپنی جگہ رہیں گے نا دنیا میں۔ ایک مرتبہ تو اس طرح ہو جائے گا، دیکھیں ہمارے عارضی امن ہوگا، نہیں امن ہوگا، جتنے بھی ٹائم کے لیے ان کی زندگی ہوگی اس میں امن ہوگا۔ وہ مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ مار دیں گے اس کو، دجال کو۔ پھر جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یاجوج جو حدیث میں سے حدیث کا وہ ان کا ایک الگ سے نہیں، اس میں بات نہیں، لیکن اچھا تو آپ کے نزدیک وہ مجتہد کامل ہوں گے؟ مجتہد نہ کہیں، میں بار بار مجدد کا لفظ بول رہا ہوں، مجدد جی مجتہد، ہاں اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے، مجدد کامل ہوں گے جی، وہ مجدد کامل، اور غوثیت کبریٰ کا مقام انہیں نصیب ہوا۔ اچھا، غوثیت کبریٰ کا، اچھا، اور اس کے بعد مزید کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں آئے گی؟ اس طرح کی شخصیت نہیں آئے گی، حضرت عیسیٰ تو موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ نہیں آئے گی، بلکہ اس کو ایک وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد، یعنی چونکہ یہ علامت کبریٰ ہے قرب قیامت کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، یہ جو علامات صغریٰ ہیں جو بہت ساری عموماً آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ابھی ڈسکس کو ٹائم تھوڑا کرنے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ علامات کبریٰ کا ظہور ہو چکا ہوگا نا، پھر تو سرکار فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے کسی نے کپڑا پکڑا ہو اور اسے پھاڑ دیا ہو، اور بالکل وہ آخر میں رہ گیا اور اس کو ایک جھٹکے سے پھاڑ دیا جائے، پھر تو فوری طور پر جو ہے وہ علامات کبریٰ کا ظہور ہو کر تو قیامت۔ علم صاحب، امامت کیا ہے؟ امامت میں اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ امامت اور خلافت میں کوئی خاص فرق نہیں ہمارے نزدیک۔ اچھا، دونوں من جانب اللہ، یہ دونوں عہدے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے منتخب، جس طرح سے نبی اس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، اسی طرح سے جسے چاہتا ہے یہ عہدہ امامت یا خلافت دیتا ہے۔ اور ابھی مولانا نے بہت اچھی بات کی، ایک بات امام مہدی کے تعلق سے، کہ ایک بات متفق علیہ اور ہے کہ وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اولاد فاطمہ سے ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس مہدی کو، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ لیکن قطع کلامی، کیا وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے یا امام حسین کی اولاد سے؟ ہاں، یہ ہمارے ہاں بھی متفرق روایات ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں تو متفرق روایات ہیں، بعض حضرات علماء کا یہ نظریہ ہے کہ حسنی ہوں گے اور بعض کا یہ حسینی، لیکن سب سے تقویت والی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل اطہر سے ہوں گے، یہ زیادہ اصح صحیح زیادہ روایت، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، بالکل۔ اس ایک اور ایک پوائنٹ آ گیا کہ جہاں کامن ہے، اچھا، کہ امام حسین، اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 12ویں امام نہیں ہیں، بلکہ ایک ان کے اوپر وہ مجدد کامل ہوں۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے، مجدد تو بہت سارے ٹھیک ہے آئے اب تک اور کلیم کیا، اور کلیم نہیں بھی کیا تو لوگوں نے انہیں مجدد مانگا، یا تو وہ نبی ہیں یا امام ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے،
اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والا یا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، یا امام ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ بھی دیکھیں نا، میں نے کہا نا امامت اور خلافت میں فرق نہیں، فرق ہے ہمارے نزدیک. میں یہاں عرض کروں، آپ کے نزدیک فرق ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، سٹارٹ آپ کے ہاں جو بات ہوتی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ اس کو سیاسی ادارہ سمجھتے ہیں. نہیں، پہلے آباد کی بات نہیں ہے، بات یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے تو آپ کی بھی تو اسی طرح ہوئی نا، یعنی آپ کی بھی جو ہے آپ بھی باقاعدہ منتخب ہوئے. جی منتخب ہوئے، بالکل بالکل. اسی طرح بیعت ہوئی، جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی، جس طرح حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، لوگوں نے جس طرح ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بہرحال بات صحیح کہ حضرت علی کی بھی بیعت ہوئی ہے اور آپ خلیفہ بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں. اچھا، ان کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی ہے اس میں سنی جو بعد میں سنی مکتب فکر ہے انہوں نے بھی بیعت کی ہے. یعنی ہمارے جو سنی علماء میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی خلیفہ تسلیم کیا جاتا ہے. بالکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بغیر تو اللہ اکبر کوئی ایسا سنی ہے ہی نہیں ہے جو بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، لیکن امامت جو ہے آپ کے نزدیک امامت اور نبوت اللہ کی طرف سے آتی ہے. جی. اچھا، تو امام مہدی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پاورز ہیں. جی. وہ ایک عام یعنی نہیں، وہ ایکسٹرا پاورز نہیں ہیں، امامت کے پاورز برابر ہوتے ہیں لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کرتا. امام مہدی ایگزیکیوٹ کریں گے اللہ کی مرضی سے. کتنی پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس؟ بڑے وائڈ پاورز ہوتی ہیں. اب ساری دنیا کو فتح کریں گے تو آپ اسی سے اندازہ کریں، ساری دنیا کو فتح کرنا ہے ان کو، ہر باطل نقش مٹانا ہے ان کو، دنیا میں مکمل طور پر عدل اور انصاف قائم کرنا ہے، ظلم اور ستم کو ختم کرنا. لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ عارضی امن ہوگا، کیونکہ جب ان کا وصال ہو جائے گا. میں نے کہا یہ جزوی اختلاف ہے، نہیں امپورٹنٹ ہے. قیامت کی دیکھیں نا، یاجوج و ماجوج ہیں تو وہ اہل سنت کے نزدیک تو ان کے وصال کے بعد آئیں گے. اہل تشیع میں کیا کوئی بات یہ ہے کہ آپ کے یاجوج ماجوج کا ہے تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا، لیکن بیسک بات میں وہی کہوں گا کہ ہم کمیونٹیز پر جائیں. نہیں، یاجوج و ماجوج کا آپ مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے؟ جی یا نہیں؟ نہیں مانتے. لیکن کم مانتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس میں اختلافات ہیں. اچھا، یعنی کیا؟ اس بہت سے جو اس میں نہ جائیں بہتر ہے. لیکن یہ کہاں امام مہدی تھوڑی سی وضاحت ہونا، کیونکہ میں اس کو آگے ڈسکس کروں گا. یعنی آپ کے ہاں یاجوج و ماجوج کو کس طرح مطلب وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، آئیں گے. اور حضرت امام مہدی ان کو شکست دیں گے؟ یقیناً. خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت سے سوالات ایسے ہیں حضرت امام مہدی کے حوالے سے، وہ آئیں گے، کب آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے. میرا خیال سے پروگرام کا وقت چونکہ آج ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ موضوع اس قدر اہم ہے اور اس کو اس انداز میں یہاں پہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں جو بات ہوگی اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، اس موضوع پہ دو اہم ترین مسالک کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ عیسائی، یہودی، باقی دنیا کرائسٹ کے واپسی کو، اینٹی کرائسٹ کو، دجال کو کس طرح دیکھ رہی ہے. پہلے مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا ضروری ہے. آپ دونوں شخصیات سے میری گزارش کہ کل بھی آپ تشریف لائیں. خواتین و حضرات، سلسلہ کل بھی جاری رہے گا. کل اس سلسلے کی آخری نشست ہوگی. پھر میں دوبارہ اینڈ آف ٹائمز جو میرا پروگرام تھا، جو پروگرام ہے، اس کو میں کنٹینیو کروں گا، لیکن اس گفتگو کو کل بھی جاری رکھوں گا تاکہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے بہت سے سوالات کا جواب مل جائے. اپنا دوستوں رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خواتین و حضرات، کل آپ نے گفتگو سنی حضرت امام مہدی کے حوالے سے دو ممتاز علماء کی. علامہ عباس کمیلی صاحب میرے ساتھ کل تشریف فرما تھے اور گفتگو میں کچھ تشنگی رہ گئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ آج اسے مکمل کروں. اور مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو چلی تھی. میں بتاتا چلوں کہ میں اہل تشیع مسلک جو امام مہدی کے بارے میں سوچتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کا کیا کردار ہوگا، اور جو اہل سنت والجماعت کے ذہن میں امام مہدی کا کانسیپٹ، اسے کلیئر کر کے پھر میں گفتگو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. اسی لیے میں نے دونوں شخصیات کو کل بھی دعوت دی، آج بھی دعوت دی. آپ کا تشریف آبی کا شکریہ. جو اہل سنت کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں شکست نہیں دے سکیں گے غالباً. نہیں، میں عرض کرتا ہوں یاجوج و ماجوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شکست نہیں دے سکیں گے. جی میں عرض کرتا ہوں، اس پہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو میں عرض کر رہا ہوں نا، جیسے کہ حضور اسلام نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا
وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے بڑے کا احترام نہ کرے، چھوٹے سے محبت نہ کرے، میری امت سے نہیں۔ آپ کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ میرے وہ کہنے کا جو مجدد کہنے کا مطلب، جس طرح حضرت نے فرمایا بہت سارے لوگوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا، اصل میں وہ جزوی مجدد ہے۔ میں نے جو جملہ جو لفظ استعمال کیا ہے، مستعمل ہوا ہے، وہ مجدد کامل کا ہے۔ تمام جتنے بھی آج دن تک مجدد ہوئے ہیں، وہ جزوی طور پر انہوں نے دین کی کہیں بگاڑ ہوا، کسی خطے میں ہوا، کسی علاقے میں ہوا، تو انہوں نے اس بگاڑ کو دور کیا۔ امام مہدی علیہ السلام آپ مجدد کامل ہوں گے، اور آپ اس وقت آپ کے تصرفات میں سے یہ ہوگا کہ پوری دنیا پر آپ بحمد اللہ تعالی اسلام کے پرچم کو لہرا دیں گے اور امن قائم ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو یاجوج ماجوج ہیں، ہمارے ہاں کیا کہ ہم حدیث شریف، بخاری شریف کی، ابو داؤد شریف کی، نسائی شریف، ماجہ تمام سیاستہ کی، اور دیگر امام بیقی نے لکھا، اور امام سخاوی نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، امام اسقلانی وغیرہ ہوں، ان تمام نے لکھا۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ حدیث شریف سے جو ہمیں نتیجہ اخذ ہم نے کیا، یا جو ہمیں ہوتا ہے نتیجہ اخذ، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا جائے گا کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے افراد کو لے کر تو کوتور پہ تشریف لے جائیں یا قلعہ بند ہو جائیں۔ جی، تو وہ تشریف لے جائیں گے کوتور پہ، اور پھر یہ اس قدر تباہی مچائیں گے دنیا میں یاجوج اور ماجوج کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بد دعا کریں گے ان کے حق میں، اور اللہ کی برگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی۔ تو مقصد یہ ہوا کہنے کا، دعا جب وہ کریں گے، وہ بات پوری کر لوں میں، دعا جب وہ کریں گے تو ان کے یہاں کیڑا کوئی ایسا آ جائے گا کہ وہ فل فور ساری مر جائے۔ میرا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب حضرت ذوالقرنین نے جناب دیوار تعمیر کی، جناب اصل میں انہوں نے بھی لڑائی نہیں کر پائے، دیوار اتنی پاورفل تھے وہ یاجوج ماجوج کہ دیوار ان کو روک دیا تھا۔ اچھا، اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو شکست نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ یہ تو ہمارا نقطہ نظر ہے، جیسے حضرت کا نہیں، حضرت کا نقطہ نظر ہے کہ وہ شکست دے دیں گے حضرت امام مہدی۔ دیکھیے امام مہدی غالب آئیں گے نا تو شکست ہی ہوئی۔ ہاں، لیکن نہیں، اہل سنت کے نزدیک وہ آئیں گے ہی امام مہدی کے بعد۔ جی، ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام مہدی کا جب انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے نتیجے میں ان کے گلوں، پہلے تو کہ امام مہدی آئیں گے، اس میں تو ہمارا اتفاق ہے، بالکل اتفاق، بالکل۔ آپ آ کے دنیا میں عالمی حکومت قائم کریں گے، اس میں بھی اتفاق ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ ساری دنیا میں عدل اور انصاف نافذ کریں گے۔ اصل میں یہ بات اور یاجوج ماجوج کی بات تو میرا حال ہے اس میں فرق ہے، یعنی ان کے عالمی طور پر حاکم ہونے میں کسی کو کوئی رتی برابر بھی شبہ نہیں۔ اچھا، اہل تشیع بھی اس پر متفق، ہم بھی اس پر متفق۔ بات جو یاجوج ماجوج کی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اگر کچھ جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی بات اس میں صرف اتنی سی بات میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بحث اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اصل گفتگو امام مہدی اور یہ وہ جیسے آپ نے کہا بالکل آئیں گے، دنیا میں امن قائم کریں گے، دین واحد ہوگا، دین واحد ہوگا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب آنا ہے، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ ایسا ہونا ہے، اور اس نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے تھا۔ اس میں تو اب یہ رسول کار رسالت ظاہر ہے کہ یہ نائب ہے، نیت کی منزل پر ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ دین حق قائم ہوگا اور کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا، ایسا قرآن کا وعدہ ہے۔ تو آج تک ہوا ایسا؟ نہیں ہوا نا، آج تک نہیں ہوا، آج تک کسی دور میں نہیں ہوگا، کسی دور میں نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ امام مہدی ہی کے امام مہدی ہی آ کر کے ساری دنیا کو فتح کر کے دین حق قائم کریں گے۔ اچھا، میں ایک تو بات یہ کہ ایکسٹرا پاورز ہوتی ہیں امام کے پاس، وہ ایکسٹرا پاورز کیا ہوں گی؟ یہی کہ ساری دنیا میں امن قائم۔ اچھا، ایکسٹرا پاور سے مراد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں ہمارے یہاں جو اہل سنت والجماعت کے نا، وہ ایکسٹرا پاور ایک اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی
اس میں بھی اچھا چونکہ امام اسے کیا کہیں گے پاورز کو کرامت کہیں گے معجزہ کہیں گے کرامت معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے قدرت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کرامت ولی کے ساتھ اچھا جی عام جو اولیاء ہیں جو رنگ مصطفیٰ میں رنگے جاتے ہیں ہمارے یہاں ان کے پاس بھی ایکسٹرا پاور ہوتی ہے من جانب اللہ تو وہ جو ہے نا جی وہ ہمارے یہاں بھی وہ سلطان الاولیاء بن کر آئیں گے وہ اتنی پاور کسی میں بھی نہیں ہوگی ولی میں اس سے پہلے ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی جتنی پاور کہ اللہ سبحانہ ان کو عطا فرمائے گا ان صحابہ کے بعد تبع تابعین سے لے کر اب تک اور بلکہ اس وقت تک جب تک ان کا ظہور ہوگا اتنی پاور نہیں ہوگی اور یقیناً حق تعالیٰ سبحانہ ان کو پاور عطا فرمائے گا لیکن یہ ایک تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پھر بھی رہ جائے گی کہ صرف وہ چھو منتر نہیں کریں گے ایسے وہ باقاعدہ وہ جہاد کریں گے باقاعدہ وہ مقابلہ کریں گے اور باقاعدہ ایک اسٹیٹ قائم کریں گے اور وہ اس طریقے سے وہ اسلام کے پرچم. اچھا ایکسٹرا پاورز کیا ہوتی ہیں امام کے پاس ایک اچھا پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ اپنی جگہ ایک پاور ہے کہ وہ موجود ہیں اور غائب ہیں بالکل اچھا اس کی کیسے وضاحت یہ پاور اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے یہ اللہ کی اس کو یہ کیا ہے اس کو یعنی دیکھیں نا اصحاب کہف ہیں جیسے میں نے یہ اہل تشیع جب علماء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف جس طرح سو سکتے ہیں اور پھر دوبارہ انہوں نے بھی زندہ ہونا ہے غالباً ہو گئے زندہ تو ہو گئے وہ دوبارہ اور پھر وصال بھی فرما گئے اصحاب کہف نا نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ شاید دوبارہ آئیں گے اور آخر میں آ کے نہیں وہ میرا اہل تشیع کے یہاں تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے یہاں نہیں وہ ان کا تو وصال ہو گیا آپ کیا دوبارہ آئیں گے جی ہاں اہل تشیع میں وہ دوبارہ آ کے لشکر میں شامل ہوں گے قیامت سے پہلے یعنی وہ بھی غائب ہیں وہ بھی غائب ہیں اچھا ٹھیک یہ میں وضاحت فرماؤں کیونکہ دیکھیں نا بہت سارے نکات پہ اختلاف ہے بالکل ٹھیک اہل سنت کے نزدیک جب وہ واپس چلے گئے غار میں اور وہ جا کے پھر وصال فرما گئے جی بالکل ایسے لیکن اہل تشیع کے نزدیک ٹھیک اصحاب کہف نے دوبارہ آنا ہے اچھا غار سے دوبارہ آنا ہے اور امام مہدی کے لشکر کو جوائن کرنا ہے جی درست فرما رہا ہوں بس ہمارے یہاں تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا میں ایک اور بھی پوچھوں گا کہ اور بھی کوئی پیغمبر شاید زندہ ہے میں ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا بھی پوچھوں گا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی وہ ان کا جو غائب ہونا یعنی وہ غائب ہیں لیکن جاگ رہے ہیں جی اچھا کیا انہوں نے اپنی پاورز کسی کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں یہ جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے اپنی پاورز یعنی آیت اللہ یا یہ سارا جو ولایت فقیہ یعنی وہ کیسے پاورز کیسے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں آیت اللہ کون ہے چلیں مجھے آپ ذرا صرف یہ بتائیے جو آیت اللہ کا مطلب اللہ کی نشانی اللہ کی نشانی اچھا اب یہ ہے کہ جو مرجعیت کی منزل پر عالم یا فقیہ ہوتا ہے وضاحت مرجعیت کی تقریباً ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ان مرجع سے کیا مراد ہوتی ہے مرجع یعنی لوگ ہر ایک بندہ اس کی طرف متوجہ ہو تقریباً میجورٹی یعنی سب اس کو مانے یعنی سب اور صرف عوام نہیں بلکہ علماء بھی لیکن میں ایک چیز آپ نے بڑا اچھی گفتگو چھیڑی اور بات رہ جائے گی تشنا امامت کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت وضاحت کی اچھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے ان سے بھی سوال ہوا حق تجھے صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے ایسا کچھ اچھا تو نہیں مرجع فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے یعنی ملوکیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی ملوکیت نہیں ہے خلافت یا امامت ٹھیک ہے حالانکہ انہوں نے کلیم کیا ٹھیک ملوکیت نے کلیم کیا کہ ہم خلیفہ ہیں لیکن ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق مرجع سے کیا مراد ہے ساری دنیا میں جس کی تقلید کی جاتی ہو تقلید اس وقت مرجع کتنے ہیں اور کون ہیں دیکھیے اس وقت مرجع مختلف ہیں ایک سے زائد ہیں اچھا ایک سے زائد ظاہر ہیں اچھا ظاہر ہے یعنی لیکن دو تین کے نام اگر آپ بتائیں آیت اللہ سیستانی ہے
عراق میں ٹھیک ہے. آیت اللہ خامنائی ہیں ایران میں. ٹھیک ہے. ایران میں اسی طرح سے اور تو جو مرجع ہیں ان کو آپ آیت اللہ, ان کا آیت اللہ ہونا ضروری ہے. 12 ہیں غالباً. نہیں, کوئی فکس نہیں کر سکتے آپ کے 12 ہیں یا کم ہیں یا زیادہ. امامت تو فکس ہے کہ 12 ہیں. 12 ہیں. نہیں, ہر دور میں مرجع کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں. ہاں, کم یا زیادہ. جو مرجع ہیں ان کا رابطہ امام سے ہے, امام غائب سے. جی. اچھا, رابطہ ان کا فزیکل تو نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ مولانا بہتر بتا سکتے ہیں, گائیڈنس ملتی ہے. اچھا, کس صورت خواب کی صورت وہی تو نہیں آ سکتی نا؟ وہی بالکل نہیں آ سکتی. اور خواب یا کشف یا کیا نبوت کے دروازے بند ہیں, وہی بالکل نہیں آ سکتی. سچے خوابات رہ گئے ہیں. حضور پاک خود ارشاد فرماتے ہیں نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے, اور وہ ہیں سچے خوابات. الہام ہو سکتا ہے, یعنی القاء ہو سکتا ہے اسی بات کا, اور الہام ہو سکتا ہے. اور نبوت کے دروازے بالکل بند ہیں. جیسے حضرت فرما رہے تھے یا تو وہ نبی ہیں, تو نبی تو کنفرم نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ امام یعنی ان کے ہاں جو بھی کنسپٹ جو بتلا رہے تھے. اچھا, وہ جو مرجع ہے ہمارے یہاں, کوئی مرجع صرف ہم کہتے ہیں ایسی مرجع عربی میں کہتے ہیں جس چیز کی طرف رجوع کیا جائے. اچھا, رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے. تو جو آیات جو ان کے ہاں حضرات ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ہاں مرجع ہیں, یعنی وہ اگر بہت سارے ہیں تو پھر بہت ساروں کی طرف رجوع ہو رہا ہے نا فی الوقت. اور اگر کوئی ایک ہے تو پھر وہ ایک ہی مرجع ہے. ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی تصور یا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے. مرجع ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو. گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. علم صاحب, یہ نکتہ جو ہے, اگر ایک سے زیادہ مرجع ہیں, اور مثال کے طور پہ اگر آیت اللہ سستانی ایک بات کرتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی ایک اور بات کرتے ہیں, تو کس سے بات ایک ہی ہوتی ہے یا نہیں؟ بات ایک نہیں ہوتی, کہیں فرق. اب جیسے مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ اہل سنت کے یہاں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے بالکل ہے نا. تو امام ابو حنیفہ کا اسی طرح سے یہ اجتہادی مسئلہ ہے. مطلب یہ اجتہادی ہوتے ہیں, کہنے کے مطلب یہ جو مرجع ہوتے ہیں یہ اجتہادی اجتہاد. تو اجتہاد میں فرق ہو سکتا ہے, مقام اجتہاد پر فائز ہے. نہیں, تو اگر اجتہاد ہے, ان کے ہاں تو اجتہاد, اگر اہل سنت میں اجتہاد ہو رہا ہے تو آپس میں بحث ہو رہی ہے نا. یہ آپس میں. لیکن آپ کے ہاں مرجع کا جو رابطہ ہے وہ امام غائب سے ہے. وہ ہے اگر ایک طرف, لیکن ان کو تو فالو وہ کرے گا نا جو ان کی تقلید میں ہوگا. اچھا, ان کی تقلید میں جو ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا. یعنی جو مرجع کی تقلید میں, جی, جس مرجع کی تقلید میں ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا. اچھا, یعنی میں اگر آیت اللہ سستانی کو کی تقلید میں ہوں تو پھر میں آیت اللہ سستانی جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ اس کو میں درست مان رہا ہوں. دیکھیے, رابطے کا ضروری نہیں کہ بتائیں, ان کا جو حکم ہے فروع دین میں تقلید ان کی ہوگی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. یہی کہ جیسے کہ نماز کیسے پڑھو, روزہ کیسے رکھو, بالکل ویسے ہی جیسے تقریباً ایک ہی بات ہے. جیسے 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام احمد, یہ وہی ہے نا, پھر بات تو وہی ہوگی. نہیں, یہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے مرجع کا جس طرح حضرت بہتر فرمائیں گے, مجھے ان کے مراجع کی خبر نہیں ہے. لیکن مجھے صرف یہ جو یہاں ہمارے یہاں ہے کہ ہم تو مرجع تو خیر نہیں کہتے. ان کے رسالے موجود ہیں. امام اعظم اس کو تقلید کہیں گے, اور اس کو مطلب وہ ایک اپنا امام ابو حنیفہ, امام ابو اعظم, بالکل ہم اسے ایکسپٹ کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, یہ سنی چاروں, اور چاروں سنی, چاروں اہل سنت والجماعت, کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ فروعی مسائل میں فروعی مسائل ہیں. اچھا, لیکن آپ اعتقادی میں نہیں, اعتقاد ایک ہے. اچھا, لیکن جو مراجع ہیں ان کا رابطہ ہے امام غائب سے. اچھا, اور یہ ان کے ظہور تک رہے گا. علاوہ بھی بہت سو کے رابطے ہو سکتے ہیں امام مراجع کے علاوہ بھی. اچھا,
کوئی اپنے آپ کو روحانیت کی اس منزل پر لے آئے اور ہو سکتا ہے رابطہ. اچھا یہ جو ولایت فقی کیا ہے؟ دیکھیے ایک کانسیپٹ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے یا فقی ہے اس کو حکومت کا بھی حق ہے حکومت کرنے کا، اس کی حکومت کرنے. اچھا تو یہ ہے ولایت فقی کے، یعنی جو سب سے بڑا، یعنی اس کو مرجع ہونا تو ضروری ہے نا. جی رابطہ وہ مرجع جو سب سے بڑا ہے وہ حکومت بھی کر سکتا ہے. جی. اچھا اور یہ آیت اللہ خمینی کے دور میں غالباً. جی. اچھا اس سے پہلے یہ تھا کبھی کانسیپٹ؟ نہیں کانسیپٹ تو پہلے سے چلا، کانسیپٹ پہلے سے تھا پہلے سے، لیکن عملی طور پہ اس کے بعد ہے. جی جی بالکل صحیح. اس کو یعنی اس کو طے کون کر، سارے جو مراجع ان کا اس پہ متفق ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ ضروری نہیں کہ سارے متفق ہوں، متفق کچھ نہ بھی ہوں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا یا اقدام کرنا، اتنا بڑا جہاد کرنا، یہ بغیر پاور کے تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. امام خمینی نے جو اقدام کیا ہے، جو جہاد کیا ہے، مذہب سے ہٹ کے پاور تو تھی نا. ٹھیک ہے. تو سپر پاور سے وہ انہوں نے سپر پاور کو مراجع کا جب تعلق ایک ذات کے ساتھ ہے تو پھر تو ان کی رائے بھی ایک ہی ہوگی نا. جب ایک ذات مراجع کا چونکہ سب کا تعلق چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ حضرت کی میں عرض کر رہا ہوں مسلک کے مطابق کہ اگر مراجع کا سب جتنے بھی وہ مرجع ہوں ان سب کا تعلق ایک ذات کے ساتھ ہو تو ان کو وہیں سے ڈکٹیشن ملتی ہوگی، یہ تو یقیناً ہوگا. بالکل. تو پھر ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف میں نہیں کر رہا ہوں، اختلاف اچھا میں نے اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ایک کام کے لیے اگر آپ کو اشارہ ملتا ہے جی مجھے نہیں ملتا. صحیح ہے. ہاں یہ ہے یعنی ایک شخصیت جو ہے، میں بھی یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ یعنی آپ پاور لے لیں، یعنی آپ پاور کے بغیر وہ کام آگے نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ولایت فقیہ کہا گیا. اور اسے دوسروں کا اتفاق کرنا ضروری ہے کیونکہ دوسروں کو اشارہ نہیں ہوا. دیکھیے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس امام خمینی سے بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. اچھا یعنی آیت اللہ سستانی نے بھی ابھی اس وقت آیت اللہ خامنائی. جی. اچھا تو لیکن آیت اللہ سستانی کا ان سے اختلاف ہے کسی بات نہیں. دیکھیے جو وہ فقیہ جیسے ہمارے یہاں اعتقادی دیکھیں نا بالکل وہی سیم پوزیشن ہے. اعتقادی جو اعتقاد ہے نا جناب، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، ان کسی میں بھی کوئی اعتقادی اختلاف نہیں ہے، بالکل فروعی اختلافات ہیں اور وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی دیکھیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاگرد استاد شاگرد بالکل استاد شاگرد. اچھا لیکن جو سب سے زیادہ غالباً قربت ہے اہل تشیع میں وہ ہے زیدیہ، جو یمن کے جو زیدیہ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں غالباً. اور اسی بات پہ وہ ان کا اختلاف بھی ہو گیا تھا، وہ الگ بھی ہو گئے تھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. جو باقی اثنا عشری سے وہ الگ ہوئے ہیں اس میں ایک وجہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا ملنا تھا. میں درست کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہے، میں نے ڈیپ اسٹڈی نہیں کی اس میں. اچھا اور جو ان کے بھی ظاہر ہے کہ امام مہدی کا ایک کانسیپٹ ہے اور اسی کی بنیاد پہ وہ آگے چل رہے ہیں. میں صرف وہ جو بات رہ گئی ایکسٹرا پاورز ہوں گی تو وہ کریں گے دنیا پہ. عمر ان کی کیا ہوگی جب ظہور ہوگا؟ جیسے میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، جیسے صحابہ کہف کی وہی عمر تھی جو باہر نکلے، انہوں نے کہا ابھی تو سکہ لے کر جاؤ یار، وہی باہر موسم دیکھو بادشاہ ہے کہ نہیں عیسائی بادشاہ. تقریباً وہی بات ہوگی، اس لیے کہ عمر کا مسئلہ اممیٹیریل ہے. ایسی آپ گننے جائیں تو 1100-1200 سال ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ وقت اور اس کو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 30 سے 40 کے درمیان اس سال بھرپور جوانی ہوگی. ظاہر ہے تبھی لڑیں گے. بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کی بھی بھرپور جوانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو جوانی ہوگی، یہ میں اہل سنت کے حوالے سے نہیں. ہاں لیکن نہیں، فرق تھوڑا سا یوں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں غالباً جو روایات 33 سے 40 کی عمر میں متفرق روایات ہے نا، تو اس میں پھر نتیجہ ایگزیکٹ نکالنا مشکل ہو. اور پھر وہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اسی عمر میں وہ واپس آئیں گے. لیکن امام غائب کی عمر 5 سال تھی. جی نہیں تو وہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ تو
ایگزیکٹ ایج فیکٹر تو نہیں لکھا ہوا نا کہ ایج یہ ہو. اس کے بارے میں روایت, مطلب میرے پوچھنے کا مقصد ہے کہ روایت کوئی نہیں اس کے بارے میں, ہو تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس میں. اچھا, لیکن یہ کہ یہ ہے کہ آنا ہے انہی کو, وہ آنا ان کو. اچھا, کسی اور کو نہیں. ظہور کیسے ہوگا ان کا؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک طواف کر رہے ہوں گے, اہل سنت کیا ہے کہ طواف کر رہے ہوں گے, اور طواف کرتے کرتے ان کے پاس علماء جا کے ان کے ہاتھ بیعت کریں گے, وہ کہیں گے میں نہیں ہوں, لیکن ایک لشکر آ رہا ہوگا مدینہ سے, وہ دھنس جائے گا, باقی معاملات ہوں گے, لوگ کہیں گے آپ ہی ہیں. آپ کے یہاں کیسے ظہور کا کیسے طریقہ؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مکے سے مکے سے ہوگا, بالکل اس میں اتفاق ہے نا جی. اچھا, مکے سے ضرور ہوگا, اور اسی طرح طواف کے دوران. جی جی. اچھا, اور لوگ پہچانیں گے, بیعت کریں گے آ کے, لوگ پہچانیں گے, اذان ہوگی. اچھا اچھا, ان کی سوری قطع کلامی معاف, ان کی جو علامات ہیں نا واضح ہمارے یہاں حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں. ان کی آنکھوں کا, ان کے ماتھے کا, ان کی زلف کا, ان کے دائیں گال پر ان کے تل ہوگا, ان کی ماتھے کی اس قدر نورانیت اور چمک ہوگی کہ جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارا جو ہے. تو ان کی وہ باقاعدہ ایک پرسنالٹی والی شخصیت ہوگی. امام مہدی ہیں, امام مہدی ہیں, تو وہ باقاعدہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچیں گے. اور اسی اسنا میں جب وہ آواز آئے گی اور ادھر وہ خسف ہوگا تو اس پر وہ کیل ٹھک جائے گی کہ یہی ہے, اور تشکیق کے پھٹے اکھڑ جائیں گے اور تیقن نصیب ہوگا. اچھا, یہی جو بات کی انہوں نے, یہی شخصیت ہے امام مہدی کی یقیناً. دیکھیے وہ جزوی اختلاف ہے. اچھا, ایک وقفہ خواتین و حضرات, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. خوش آمدید. امام مہدی جو ہیں وہ قیامت تک ان کا قیام رہے گا, اور تمام اینڈ آف دا ٹائم. اینڈ آف دا ٹائم سے آپ کی مراد ہے یعنی سور پھونکے جانے تک, یعنی بس قیامت اس وقت تک. جی. اچھا, اور پھر وصال ہوگا. جی. لیکن اس میں میں ان سے پہلے ان کو پڑھنے. اچھا, اس کے بارے میں کیا روایات ہے؟ نہیں, مطلب ایک دنیا کا خاتمہ تو ہوگا نا. جی, خاتمہ تو ہوگا دنیا کا. جی. اس کے بعد لیکن آخری ایونٹ ہے پھر وہ. جی. یعنی قیامت سے پہلے جو آخری ایونٹ ہے وہ امام مہدی کا وصال ہے. جی. اور اس کے بعد پھر خاتمہ دنیا. جی. اچھا, اور اس سے پہلے اور اس کے بارے میں کوئی روایت کہاں پہ وصال ہوگا, یا جگہ یروشلم کے بارے میں کہا جاتا ہے, یا کہاں پہ, کس جگہ, مدینہ, مکہ, کوئی جگہ؟ میں اس وقت آپ کو یقین سے نہیں کہہ سکتا. اچھا, ضرور کتابوں میں میں اس کی تحقیق کر لوں گا. اچھا, یعنی آخری بات. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے فرمائی. اور وہ تمام جتنے شیاطین اور باطل قوتیں اور یہ سارا ان کو وہ شکست فاش دیں گے, ان کا خاتمہ کریں گے, اور دنیا میں یعنی قیامت سے پہلے اسلام ہوگا. جی. مکمل. جی. دنیا میں قیامت سے پہلے اسلام ہوگا. بالکل کبھی بھی نہیں, چونکہ دیکھیں اگر قیامت سے پہلے اگر بالکل اسلام ہو, اس سے یہ بھی اتفاق کریں گے اور تمام علماء اہل تشیع اتفاق کریں گے کہ یہ حدیث شریف تو ہم سب میں باقاعدہ حضرات اہل تشیع حضرات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہو. تو اسلام جس ٹائم سب پہ قائم ہوگا تو سور اس میں دو پوزیشنیں ہوں گی. یعنی ایک تو یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ, اور ہمارا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ جتنا عرصہ بھی وہ موجود رہیں, اس میں تو چلیں اختلاف ہو سکتا ہے تھوڑے رہیں یا زیادہ رہیں, جتنا عرصہ رہیں تب تک تو کیا ہوگا کہ امن رہے گا. پھر یاجوج ماجوج کا چلیں تھوڑا سا اس میں ہمارا اختلاف ہے, یاجوج ماجوج کا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ نکاح فرمائیں گے, نکاح ہوگا, پھر ان کا بھی انتقال ہو جائے گا, انتقال ہوگا, ان کا وصال ہوگا, اور ان کے وصال کے بعد باقاعدہ جھگڑا ہوگا, خلیفہ آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ بات ہوگی, یہ ساری سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے, اور علم اٹھ جائے گا معاملات. یہ جو آپ قیامت کی جو گفتگو فرما رہے ہیں تو وہ بالکل اس وقت ہوگا کہ اس وقت اسلام کی کفیت نہیں ہوگی, دنیا میں اسلام نہیں ہوگا. آپ کا کہنا ہے دنیا میں اسلام ہوگا. اب دیکھیں نا, یہ بنیادی فرق ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس وقت قیامت. اس وقت یہ حدیث شریف ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف حدیث نہیں, لیکن آپ جو حدیث کہہ رہے ہیں یہ انہیں نہیں مانتے. نہیں, میں اس میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. جی. یہ مولانا نے جو کچھ ارشاد فرمایا
اچھا اس کو میں ذرا دیکھنا چاہتا نہیں، لیکن اس بات کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ امام مہدی یعنی قیامت اس وقت آئے گی جب اسلام کا بول بالا ہوگا دنیا میں یا علم نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اسلام تو آ چکا ہوگا، اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ حدیث شریف ہے، ہمارے ہاں ایک حدیث شریف ہے، یہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بہترین ہوا چلے گی جو مومنین کی بغلوں سے گزرے گی اور ایمان والے اس میں ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہر طرف بددینی اور یہ جو ہے وہ اہل سنت میں یہ بات بھی ہے کہ مسجد مدینہ منورہ ویراں ہوگا، بالکل ہے، خانہ کعبہ کی نعوذ باللہ منہدم کر دیا، حبشی آئے گا بالکل اور پتھر اکھاڑ کے لے جائے گا، اور مسجد اقصیٰ جی کی بھی پھر اس کے بعد بالکل۔ یہ اصل میں اہل سنت کے یہ احادیث شریف میں متفرق احادیث شریف میں موجود ہے۔ کیا ایسا ہوگا اگر مدینہ شریف اور حج موقوف ہو جائے گا، حج بھی ختم ہو جائے گا؟ یہ بالکل بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا بالکل ختم ہو جائے گا، تو پھر اس میں حج ختم، جہاد ختم، جزیہ ختم، مدینہ منورہ ویراں، یہ بالکل اینڈ ہوگا، یہ بالکل اینڈ ہوگا، یعنی یہ وہ وقت ہے جس وقت وہ نہیں لیکن کہتا کلامی یہ اینڈ تو ہے، لیکن اس کے بعد یہ بالکل اینڈ بھی نہیں ہے نا، اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ہیں، اس کے بعد پھر وہ سور پھونکا جائے گا۔ نہیں اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج، اور اس کے بعد بہت سارے اور واقعات نہیں، واقعات سور سے پہلے اور سور سے پہلے، سور کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے مسجد اقصیٰ بالکل یا مدینہ منورہ کا ویراں ہونا یا کعبہ کی یا دھواں وغیرہ، نہیں دھواں تو بالکل آخر میں، یا کعبہ یا حج موقوف ہونا، اس کے بعد اور جنگیں اور واقعات ہیں دھوئیں کے بعد بھی واقعات ہیں۔ میں دھوئیں تک جا ہی نہیں رہا، میں دھوئیں تک یا وہ جانور تک نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ واقعات جو کہ اس سے پہلے کے واقعات، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بالکل اینڈ آف ٹائم نہیں ہے، یعنی اینڈ آف ٹائم قریب پہنچ گئے، قریب ہونا نا، لیکن پھر بھی بیچ میں سالوں کا یہ وقت، ایونٹس بیچ میں اور بھی ہیں، دھوئیں سے یا جانے، یعنی لوگوں کی جانیں نکلنے سے، یا اس سے پہلے اور واقعات، لیکن رحمت عالم جب کہا گیا کہ آپ چلے جاؤ پہاڑوں کی طرف، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لوگ قبروں میں جا کر پہاڑوں میں چڑھ جائیں گے تو غائب ہو جائیں گے، شہروں کے اندر سے چلے جائیں گے، لیکن یہاں پر نقطہ نظر مختلف ہے کہ امام آخر میں جب یہ امام ہوں گے، امام مہدی، تو دنیا میں امن ہوگا، آشتی ہوگی، یہ نہیں کہ مساجد خالی ہو گئی ہیں اور لوگ چلے گئے اور اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لینے والا۔ جب تک وہ ہوں گے امن ہوگا، اس پر تو ہم دونوں کا اتفاق ہے۔ میرا نقطہ یہ ہے نا کہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وصال ہو جائے گا اور بدامنی ہوگی، بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ وصال کے بعد بدامنی نہیں ہوگی، یہ نقطہ ہے۔ علامہ صاحب اس پہ ذرا نظر کرنی پڑے گی۔ اچھا، آپ اجتناب کر رہے ہیں اس سے بات؟ نہیں، بات کرنے سے اجتناب نہیں کر رہا، اچھا، لیکن اس پہ بہت بہتر ہے، ریسرچ کرنی ہوگی۔ اچھا، آخر میں بات کروں کہ جو احادیث امام مہدی کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا جو 6 کتابیں ہیں احادیث کی، ان کو اہل تشیع نہیں مانتے غالباً احادیث کو۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ کون سی کتاب کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ قرآن مجید کے لیول پہ تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو کسی کوئی نہیں بات۔ اب احادیث کی کتابیں ان کی اس طرح سے ان کی اچھی ہیں، تو اس لیے نہیں کہ اس لیے نہیں مانتے کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بہت ساری اس میں حدیث صحیح ہیں اور بہت ساری حضرت صحیح ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی ہیں، وہی حدیث ہمارے یہاں بھی ہیں، اور وہ جو ہم حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ انہی 6 سے ہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی حدیث کے مجموعے ہیں جو ائمہ نے روایت کی ہیں، اس میں اصول کافی ہے۔ لیکن آپ نے آج کی گفتگو سے جو ایک اہم بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ چونکہ ہم ڈسکس ہی اینڈ آف ٹائم کر رہے ہیں، تو اس کو میں ذرا گفتگو کو ختم اس طرح کرتا ہوں، اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ نے تصحیح فرمائیے گا کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، یقیناً ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ فاطمی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی، اور ان کا ظہور مکہ المکرمہ، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں مسجد نبوی میں، دمشق میں، جب ٹھیک ہے دمشق کی مسجد نبوی، وہ مینار پہ ان کا نزول ہوگا، بیت المقدس نہیں، دمشق میں مسجد، دمشق کی مشرقی مینار پر جب وہ نزول ہوگا،
وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امامت کرائیں گے ان کے پیچھے. بعد میں حضرت امام مہدی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد جنگیں ہوں گی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے اور پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا. اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا, ان کا نکاح ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا, پھر ان کے بعد خلیفہ آئے گا, اس پہ جھگڑا ہوگا, اور اس کے بعد اب طریقہ دور ایک اور شروع ہو جائے گا دنیا میں. درست فرمایا میں؟ درست. اچھا, جو اہل تشیع کے یہاں یہ ہے کہ امامت کا کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ خلافت سے امامت مختلف ہے, کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ ایک, آپ نے کہا کہ ایک سیاسی, ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, اور آپ کے ہاں خلیفہ, آپ کے ہاں امامت اور جو نبوت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھا, تو امام غائب جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں, ان کو اموی خلفاء سے خطرہ تھا, عباسی خلفاء سے معذرت خطرہ تھا جان کا, کیونکہ اس زمانے میں بہت ظلم تھا, اور اسی لیے ان کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا. وہ اسی لیے ظلم تھا کہ ان خطرہ عباسیوں کو یہ تھا کہ یہ آخری امام جو آئے گا وہ رسول کی حدیث کے مطابق یملأ الارض قسطا وعدلا. اچھا, وہ آ کر کے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا, جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھر. لیکن آپ اس بات کو بالکل نہیں مانتے. نہیں, میں نے تو یہی حدیث پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہو گیا. اچھا, لیکن اس کے بعد وہ ظاہر ہوئے 5 سال کی عمر میں, انہوں نے اپنے والد کا نماز جنازہ پڑھایا. اس کے بعد وہ زمانے کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے. یعنی امام حسن عسکری قید میں تھے ان کی جب ان کی ولادت ہوئی. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ مخصوص افراد سے رابطے میں رہے اس وقت بھی, آج تک ہیں, اور جب تک ان کو ظہور دوبارہ نہیں ہوتا اس وقت تک رہیں گے. اور جن لوگوں سے وہ رابطے میں رہتے ہیں انہیں مرجع کہا جاتا ہے, اور مراجع سے ہٹ کے بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں لوگوں سے. اور وہ مراجع جن کے اوپر ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ حکومت بھی کر سکتے ہیں, وہ پھر ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے. اور اس میں پھر اور وہ شرائط جو ہیں وہ پورے اترے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مجتہد ہوتا ہے, مرجع جو ہوتا ہے, وہ خود اقدام کر سکتا ہے, وہ دیکھ لے کہ حالات سازگار ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جب ظاہر ہوں گے تو یہاں پر بالکل اتفاق ہوا کہ وہ مکہ میں ان کا ظہور ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اچھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال وصال ہوگا, اور رسول اللہ کے پہلو میں ان کی تدفین ہوگی. یہ بات غالباً آپ کی طرف بھی مانی جاتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا, وہاں پر ہی تدفین ہوگی حضرت عیسیٰ کی. یہ ایسے ہی ہے, تقریباً ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد امام مہدی رہیں گے بالکل سور کے پھونکے جانے تک. یعنی آخری جو ایونٹ ہوگا اینڈ آف ٹائم میں, وہ امام کا وصال کہا جائے, اسے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہی کا خاتمہ, موت تو سب پہ تاریخ ہوگا. وہ ہوگا اہل سنت کے نزدیک یہ بہت پہلے ہو جائے گا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد میں چونکہ چاہ رہا تھا کہ گفتگو آگے بڑھاؤں اور پھر لوگ تھوڑا سا سمجھ جائیں کہ معاملات کو میں آگے کس طرح لے کے چلوں گا اپنے اینڈ آف ٹائم میں, تو میں نے کہا اس موقع پہ میں آپ دونوں شخصیات کی آراء لے لوں. متاثر صاحب آپ کا بہت شکریہ, علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. اللہ کو خیریت سے رکھے. خواتین حضرات, اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.